24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन तीसरी जमात की उर्दू के बाब नंबर 3 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दयानतदारी। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। हासिलात ताल्लुम, सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ सकें, 1 से 10 तक गिनती उर्दू हिंसों और लफ्ज़ों में लिख सकें, मतन से मुताल्लिक़ सवालात के दुरुस्त जवाबात लिख सकें, अपनी जमात के मयार के मुताबिक इमला लिख सकें, मतन से नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, वाहिद और जमा का फ़र्क जुमलों में वाज़ेह कर सकें और किसी मौजू पर कम अज़ कम 10 जुमले लिख सकें। बच्चों को इबारत के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। मोहतरम टीचर, इस तरीके के मैं इस बाब के उन्वान की तमहीद पर बात करूं, मैं एक ज़रूरी वजाहत करना चाहता हूं, और वो ये है कि ये बाब नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी या उनकी सीरत के सिर्फ एक पहलू पर है, और वो है उनकी दयानतदारी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन सवालात की मदद से, जो कि इस बाब के उन्वान तक ले जाएंगे, एक उमूमी तारुफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रूर आप करेंगे, इसलिए कि उनकी दयानतदारी तो उनकी सीरत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आप उनकी मुबारक शख्सियत का एक अमूमी तारुफ भी कराएंगे और ये कहते हुए कराएंगे कि वो पूरी इंसानियत के मोहसिन थे और उनको दुनिया के किसी एक हिस्से या दुनिया की आबादी के किसी एक हिस्से की हिदायत के लिए नहीं भेजा गया था, और एक नमूने के तौर पर उनकी सीरत पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत, और ख़ास तौर पर आप ये नुक्ता ज़रूर उजागर करेंगे कि उनकी सीरत, उनकी शख्सियत, उनकी ज़िंदगी नमूना है क़यामत तक जो इंसान आने हैं उन सब के लिए। फिर आप ये तमहीद उठाएंगे। इसके लिए मैं लिखता हूँ कि दर्ज ज़ैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन नमूना कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन अलकाबात से पुकारा जाता था? जवाब है सादिक और अमीन। अमीन के क्या मानी है? अमानतदार। दयानत के क्या मानी है? ईमानदार। किसकी दयानतदारी दुनिया में अजीम तरीन दर्जे पर है? और जाहिर है इसका जवाब यही है कि नबी आखिर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔ تمہید کے بعد آپ بچوں کو بغور سننے کی تاکید کے ساتھ عبارت کی قرأت کریں۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت داری۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ بنا کر بھیجا گیا۔ اعلیٰ اخلاق و عادات کی تمام خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی تھیں۔ ان تمام صفات میں سے ایک صفت دیانت داری ہے۔ پورے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد شخص تھے جن کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، یعنی ایسا شخص جس نے ہمیشہ سچ بولا ہو اور ہمیشہ امانت و دیانت پر قائم رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صفت اتنی مشہور تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمن بن گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ لیکن اس حالت میں بھی کوئی بھی مشرک ایسا نہ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت و صداقت پر شک ہو، بلکہ وہ اپنی امانتیں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تھے۔ دیانت داری کی سب سے بڑی مثال اس وقت قائم ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جو لوگ میری جان لینا چاہتے ہیں ان کی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ میرے مکہ مکرمہ سے کوچ کرنے کے بعد تمام امانتیں دیانت داری کے ساتھ ان لوگوں کے سپرد کر دینا۔ پیارے بچوں، دیانت داری کا مطلب ایمانداری یا سچائی ہے۔ دیانت دار شخص کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا اور نہ کبھی دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ دیانت دار شخص پورا تولے گا اور پورا ناپ کرے گا۔ ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دیانت داری کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم اچھے مسلمان بن سکیں، کیونکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہی دین و دنیا کی کامیابی ہے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائی، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ اخلاق، اس لفظ کو اخلاق ہی بولنا چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات جہاں بولنے والا ایک تیقن کے ساتھ نہیں بولتا، یعنی اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ لفظ اخلاق ہے یا اخلاق ہے، تو وہ غلط بھی بول سکتا ہے۔ اس سے آپ ہمیشہ اخلاق بولیں گے تاکہ بچے بھی اس لفظ کو درست تلفظ کے ساتھ ادا کر سکیں۔ صفت، بہت سے لوگ اس لفظ کو صفت بول جاتے ہیں، شاید روانی میں بولتے ہوئے انہیں یہ آسان بھی لگتا ہے۔
یہ صفت نہیں ہے، اسے صفت ہی بولنا چاہیے۔ کسر کاف اور سین دونوں پر زبر ہے۔ امانتیں، ایسے الفاظ محترم ٹیچر جن میں پہلے حرف پر، خاص طور پر میں الف کی بات کر رہا ہوں یا کچھ دیگر حروف بھی اسی مد میں آتے ہیں، کہ ان پر کوئی اگر اعراب نہیں ہے، اب جیسے یہ الف ہے تو اس میں الف پر زبر بھی نہیں ہے، پیش بھی نہیں ہے، زیر بھی نہیں ہے، تو بعض اوقات پڑھنے والا سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو بولا تو ایسے جا رہا ہے جیسے الف پر زبر ہو، مگر یہاں چونکہ کوئی اعراب نہیں ہے، اس لیے اس کو پھر کیسے پڑھا جائے؟ دیکھیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو زبر ہو سکتی تھی یا پھر یہ صورت ہے کہ کچھ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ زبر تب آتی ہے جب ہلکا سا زور دیا جاتا ہے اور اگلے حرف کے ساتھ اس کو الف پر زور کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بڑی سادہ سی بغیر کسی زور کے الف کی آواز پیدا ہوگی۔ امانتیں، سو الف پر زبر کے ساتھ اگر ہوتا تو پھر میم ساکن ہوتا، یہاں میم ساکن نہیں ہے، اس کو بولا جائے گا امانتیں۔ پیروی، سچائی، چے کے اوپر شد ہے۔ اب دیکھیں جب لکھنے کی بات آتی ہے تو پھر دیکھیں ہر لفظ پر جہاں شد ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں شد لکھی بھی جائے۔ اب آپ اسی لفظ کو دیکھ لیجئے کہ لفظ سچائی عام طور پر جب لکھا جائے گا تو پھر چے پر شد نہیں بھی لکھی جاتی، لیکن پڑھنے والے کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چے شد کے ساتھ ہے اور اس کو پڑھا جائے گا سچائی، سچائی نہیں پڑھا جائے گا بلکہ سچائی۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ محترم ٹیچر، بعض الفاظ تلفظ کے لیے لکھے گئے الفاظ میں شامل نہیں ہوتے، لیکن ان کو جب میں پڑھتا ہوں تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ ان الفاظ کو بھی درست تلفظ کے ساتھ بولا جائے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نوٹ کیا کریں کہ ایسا لفظ جو الفاظ معنی میں تو شامل ہے مگر تلفظ کے لیے دیے گئے الفاظ میں شامل نہیں ہے، اور اس ایسے الفاظ کے تلفظ میں کوئی بچوں کو شک ہو سکتا ہے، تو وہاں پھر تاکہ آپ ان کو درست کر سکیں۔ جیسے یہ لفظ ہے، وصف ہے، دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی بچہ اس کو وصف پڑھ جائے، چونکہ اس پہ اعراب کوئی نہیں ہے تو ظاہر ہے ٹیچر کو یقین کے ساتھ معلوم ہوگا کہ اس کا تلفظ کیا ہے، وہ تبھی بچوں کی اصلاح کر سکیں گے۔ وصف، خوبی جس کی جمع اور صاف ہے، صادق، سچا، امین، امانت دار۔ اب دیکھیں، اب آپ کو امین کے صحیح معنی سمجھانے کے لیے امانت کے معنی بھی بتانے پڑیں گے کہ کوئی شخص اگر کسی کے پاس کوئی چیز رکھ جائے یہ کہہ کر کہ میں اتنے عرصے کے بعد آپ سے واپس لے لوں گا، اور چیز جس کے پاس رکھی جائے وہ بعین ہی اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس چیز کو واپس کر دے جب وہ شخص لینے آئے، تو ایسے شخص کو امانت دار کہیں گے۔ اقدس، پاک، ہجرت، وطن چھوڑنا، اپنا وطن چھوڑ کے کسی اور وطن اور ملک چلے جانا۔ سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور اطوار، یعنی
ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کو ہم سیرت کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ سرگرمی ہے واحد اور جمع کی، صفحہ 19 پر زبان شناسی کے تحت۔ باقی تو محترم ٹیچر آپ آسانی سے کر لیں گے، لیکن میرا آپ کو ایک مشورہ ہے کہ بچوں سے آپ یہ کہیں کہ وہ بالعموم واحد کے جمع معلوم کرنے کے لیے لغت ضرور دیکھیں، یعنی آپ انہیں اس معاملے میں خاص طور پر، معنی کے لیے تو ظاہر بات ہے سب لوگ لغت بینی کرتے ہیں، لغت دیکھتے ہیں، لیکن واحد کے جمع معلوم کرنے کے لیے انہیں آپ لغت بینی کا مشورہ دیں۔ اب ایسا شاید ہر لغت تو مدد نہیں کرتی، لیکن زیادہ تر لغات یہی کرتی ہیں کہ لفظ دیا، اس کے بعد اس کے بارے میں علامتوں کے ذریعے کچھ معلومات دیں کہ یہ اسم ہے، فارسی سے آیا ہے یا عربی سے آیا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ یہ تین چیزیں لفظ کے فوراً بعد عام طور پر کوسین میں دی جاتی ہیں، یعنی بریکٹس میں دی جاتی ہیں، اور پھر معنی دیے گئے جتنے بھی معنی ہو سکتے ہیں، اور معنی کے آخر میں پھر اس کی جمع ضرور دی جاتی ہے، اور جمع بھی دو اقسام جمع کی دی جاتی ہے، اردو میں اس لفظ کی جمع، اور اکثر اوقات فارسی میں اس کی جمع، یہ دونوں اس کی جمع دے دی جاتی ہے۔ سو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ واحد جمع کے معاملے میں خاص طور پر آپ بچوں کو لغت بینی کا مشورہ دیں، اور اس سرگرمی کا حاصل تعلم تھا کہ طلبہ واحد اور جمع کا فرق جملوں میں واضح کر سکیں یا ان کو الگ الگ کر سکیں۔ پھر ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بچوں سے پیار کا کوئی واقعہ لکھنا، یہ صفحہ نمبر 20 پر تخلیقی لکھائی کے تحت ہے۔ اس باب کا جو متن ہے اس کا عنوان تو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، لیکن یہ ایک اچھی سرگرمی ہے، اس میں آپ ان کی لکھنے سے پہلے کوئی مدد مت کیجیے گا، بچوں سے کہیے کہ وہ اپنے والدین کی مدد سے، انٹرنیٹ کی مدد سے یا کتابوں کی مدد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ان کا بچوں کے ساتھ خاص طور پر جو پیار تھا اس کا کوئی واقعہ تحریر کریں، اور جب وہ واقعہ تحریر کر لیں تو پھر آپ اس کی جانچ کریں اور اس کی اصلاح کر دیں۔ حاصل تعلم اس سرگرمی کا ہے کہ طلبہ کسی موضوع پر کم از کم 10 جملے تحریر کر سکیں۔ یہ سیشن یہاں تک۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔